अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी गुफ्तगू फ़लसफ़ा मुक़द्दिमाती के अंदर चल रही है और एक अहम बहस के जो हमने शुरू की थी बल्कि ख़त्म कर दी थी वो था मसअला असालतुल वजूद का। फ़लसफ़ा इस्लामी जब हम कहते हैं तो इससे मुराद हमारी यही 3 मकातिब फ़िक्र हैं कि जो आपकी खिदमत में मुक़दमे में तोज़ी दी थी, जिनके बारे में फ़लसफ़ा मशाह है, फ़लसफ़ा इशराक़ है और फ़लसफ़ा हिकमत मुतआलिया है। और चूँकि तोज़ी दे दी थी आपकी खिदमत में कि हमारे मद्देनज़र जो यहाँ पर मकतबा फ़िक्र मद्देनज़र है फ़लसफ़ा इस्लामी के अंदर, वो हिकमत मुतआलिया है, यानी फ़लसफ़ा मुल्ला सदरा। फ़लसफ़ा मुल्ला सदरा चूँकि इन 2 मकातिब के बाद है, फ़लसफ़ा इशराक़ और फ़लसफ़ा मशाह के, तो कहा जा सकता है कि फ़लसफ़ा इस्लामी में ये बहुत तरक्की याफ़्ता एक मकतबा फ़िक्र है। यानी जो नज़रियात बेहतरीन थे वो मुल्ला सदरा के फ़लसफ़े में पाए जाते हैं, और जो कमियाँ कास्तियाँ मौजूद थीं फ़लसफ़ा इशराक़ में, फ़लसफ़ा मशाह में, मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह ने उन कमी कास्तियों को ख़त्म करने की कोशिश की। तो लिहाजा इसी फ़लसफ़े को महवर बनाया जाता है और फिर बाकी जो मकातिब फ़िक्र हैं उनके जो नज़रियात हैं उनको इसके ज़िमन में जो है वो बयान किया जाता है। तो हमने तफ़सील के साथ असालतुल वजूद क्या है, ये मसअला क्या बयान करता है और मुल्ला सदरा इसके अंदर क्या बयान करना चाहता है, वो बयान कर दिया था आपकी खिदमत में। चूँकि ये मसअला थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इसको तसव्वुर करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तौर पर दोबारा आप हज़रात के लिए तकरार कर दूँ, ताकि आपके ज़हन में भी मतालिब दोबारा रिवीजन हो जाएँ और मतालिब को समझने में आसानी रहे। चूँकि बाद वाले जितने भी फ़लसफ़ी मतालिब हैं वो सब के सब डिपेंड करते हैं इसी मसअला असालतुल वजूद के ऊपर। चूँकि आपकी खिदमत में बयान किया था कि असालतुल वजूद का जो मसअला है ये मुल्ला सदरा के फ़लसफ़े के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पूरे का पूरा फ़लसफ़ा मुल्ला सदरा का जो है वो इसी मसअला असालतुल वजूद के ऊपर खड़ा है। और अगर मुल्ला सदरा के फ़लसफ़े को समझना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि इस मसअले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत की जाए, फ़हम किया जाए, ताकि समझना जो है वो आसान हो सके। असालतुल वजूद में जो मुल्ला सदरा का दावा है, हमें जो ख़ारिज में अशिया नज़र आती हैं, जो हकीकत नज़र आती है, ये वजूद की सिनख़ से हैं, ये वजूद हैं। हमें जो आसार नज़र आते हैं इन अशिया के, ये आसार वजूद के हैं। पानी अगर प्यास बुझा रहा है, आग अगर जला रही है, और इस तरह के जो आप हकीकतें देखते हैं, ये सारे के सारे जो आसार आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे किससे मरबूत है? वजूद से। यानी वजूद है, और वजूद ही है कि जो जला रहा है, वजूद ही है कि जो प्यास बुझा रहा है, वजूद ही है कि जो नूर दे रहा है। यानी तमाम के तमाम आसार जो हैं वो वजूद के हैं, और खारिज में जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो वजूद ही है, और वजूद से हटकर कुछ और नहीं है। ये मुल्ला सदरा का दावा है। अलामत क्या है इस बात की कि खारिज में जो कुछ भी है वो वजूद है? उसको मैंने बयान किया था पिछले दरसों में भी और अभी तकरार कर रहा हूँ। वो ये है कि हम अगर देखें कि ये जो मेरे सामने एक हकीकत है लैपटॉप की शक्ल में, ये हकीकत अगर मैं इसको तसव्वुर करना चाहूँ, तो आया ये खुद लैपटॉप अपनी इस हस्ती के साथ, अपनी इस ज़ात के साथ उठकर मेरे ज़हन में आता है या ना, बल्कि इसकी जो एक तस्वीर है वो मेरे ज़हन में आती है। तो वाज़ेह सी बात है कि ये लैपटॉप तो अपनी जगह पड़ा रहता है, ये खारिज से उठकर मेरे ज़हन के अंदर नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ
کہ میں نے لیپ ٹاپ کو تصور کیا ہوا ہے، میرے ذہن میں لیپ ٹاپ کی ذات جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ میں تصور کر رہا ہوں اس کو۔ کون سی چیز ہے کہ جو میرے ذہن میں آتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ کی جو حقیقت ہے وہ تو جو اس کی ہستی ہے، جو خارج میں ایک حقیقت ہے، وہ تو وہیں کے وہیں ہے، وہ تو خارجیت کو نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ذہن میں میرے تصور ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور چیز ہے جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے، اور یہ وہیں کا وہیں پڑا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے تصور کیا وہ ماہیت ہے۔ ماہیت تو میرے ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن وجود میرے ذہن میں نہیں آتا۔ تو اب یہاں سے ملا صدرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی بھی خارجی اشیاء ہیں اس کا تعلق وجود سے ہے، کیونکہ وجود ہے کہ جو ذہن میں نہیں آ سکتا، وجود خارجی جو ذہن میں نہیں آ سکتا۔ خارجی وجود خارج میں ہی رہتا ہے، خارجی ہونا اس کی ذات میں شامل ہے۔ اگر خارجی وجود ذہن میں آ جائے تو وہ خارجی وجود نہیں رہے گا، خارج میں ہونا اس کا ذاتیات میں سے ہے۔ بس جو چیز میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے وہ وجود نہیں ہونی چاہیے، بس کیونکہ وجود تو ذہن میں آتا نہیں ہے۔ جو چیز ذہن میں آ رہی ہے بس وہ ماہیت ہے، وجود نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ خارج میں جو کچھ ہے وہ وجود ہے، ماہیت جو ہے وہ اس وجود سے ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور اس کا موطن، اس کا مقام، اس کی جائیگاہ وہ کیا ہے؟ ذہن کے اندر ہے، اور یہ خارج سے حکایت کرتی ہے۔ وجود جو ہوتا ہے وہ متشخص ہوتا ہے، کہ میں نے وضاحت تفصیل سے اس کے اندر کی ہوئی ہے، آپ پچھلے درس کی طرف حتماً رجوع کر لیں۔ فقط تکرار اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اہم مسئلہ ہے اور آپ کی توجہ اس کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ ان مطالب کو سننے کے بعد دوبارہ اس درس کو سنیں گے تاکہ یہ مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے۔ وجود خارجی ہوتا ہے، خارجی ہونا اس کا ذاتی ہے، خارج میں ہونا ذاتی چیز جو ہے وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے وجود جو ہے وہ تشخص رکھتا ہے۔ تشخص کیا مطلب؟ یعنی جس طرح میں اب متشخص ہوں، میں ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں، درست ہے؟ تو یہ جو تشخص ہے اس کی فلسفی اصطلاحات ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن چونکہ یہ مد نظر جو ہے وہ عمومی سطح ہے، ہر وہ اس انسان کے لیے ہے کہ جو فلسفہ پہلے نہ بھی پڑھا ہو اس کے لیے قابل فہم بنے، تو میں بغیر اصطلاحوں کے بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے جو اصطلاحوں سے سروکار رکھتے ہیں یا پہلے جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے ان کو میری باتوں میں کچھ تسامح نظر آئے، لیکن بہرحال عمومی سطح کے اوپر تھوڑا ضروری بھی ہوتا ہے کہ ایک تسامح جو ہے وہ کیا جائے، تھوڑا لیول کو نیچے لانے کے لیے کچھ مطالب جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال توجہ جو ہے وہ کریں اس کے اندر۔ لیکن اگلے مرحلے میں جب وارد ہوں گے تو اس میں ہم اصطلاحوں سے بات کریں گے، تو لہٰذا مطلب دقیق تر ہو جائے گا اس میں۔ تو وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ متشخص ہے، تشخص پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ ایک وجود، مثلا میں جو ہوں وہ میں ہی ہوں، میں اپنے علاوہ کوئی اور نہیں ہوں، یہ ایک تشخص کی علامت ہوتی ہے کہ کسی اور کے ساتھ یہ مکس نہیں ہوتا ہے، کسی اور پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں خارج کے اندر تو ہمیں خارجی اشیاء جو ہیں وہ ساری کی ساری یہی صفات رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ خارجی لیپ ٹاپ کبھی اٹھ کے میرے ذہن میں نہیں جاتا، یہ لیپ ٹاپ خارج میں جو میرے سامنے پڑا ہوا یہ متشخص ہے، کسی اور کے اوپر یہ منطبق نہیں ہوتا، یہ لیپ ٹاپ یہی لیپ ٹاپ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یعنی یہ وجود کسی اور کے اوپر صدق نہیں کرے گا، بس یہ علامت جو ہے وہ وجود کی ہے۔ یہاں سے پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خارج میں جو کچھ ہے وہ وجود ہے، وجود سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمیں اثرات نظر آتے ہیں، جتنے بھی ہمیں اثر نظر آتے ہیں، سب کے سب وجود کے ہیں، ماہیت کے نہیں ہیں۔ ماہیت جو ہے وہ خارج میں بھی ہو سکتی ہے، ذہن میں بھی ہو سکتی ہے۔ ماہیت جو ہے وہ متشخص نہیں ہوتی ہے۔ ماہیت انسان میرے اوپر بھی صدق کر رہی ہے، آپ کے اوپر بھی صدق کر رہی ہے، لیکن میرا وجود آپ کے وجود پر صدق نہیں کرتا، کیونکہ یہ وجود متشخص ہے، تشخص رکھتا ہے، لیکن ماہیت متشخص نہیں ہوتی۔ بس ماہیت چونکہ متشخص نہیں ہے، ماہیت چونکہ دونوں جگہ پر موجود ہو سکتی ہے، خارج میں بھی اور ذہن کے اندر بھی، تو بس یہ جو خارجی حقیقت ہمارے سامنے ہے یہ وجود کی سنخ سے ہوگی، وجود ہوگی، نہ کہ ماہیت۔ تو یہ اصالت الوجود کا دعویٰ ہے۔
اب اگر آپ سے سوال کر لیا جائے، جیسے میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا، آپ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ اصالت الوجود سے کیا مراد ہے اور ماہیت کو اعتباری کہنے سے کیا مراد ہے، تو آپ نے جواب یہ دینا ہے، دقت کرنی ہے جواب کے اندر۔ آپ کہیں گے کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے، تمام اشیاء کے جو آثار ہیں وہ سارے کے سارے وجود کے ہیں، وجود کے علاوہ کوئی اور چیز خارج میں نہیں ہے، اور ماہیت جو ہے وہ اس وجود سے سمجھی جاتی ہے، اس وجود کی محدودیت سے ہمارے ذہن میں وجود پیدا کرتی ہے۔ ماہیت خارج میں نہیں ہے، خارج میں کس معنی میں؟ جس معنی میں وجود ہے۔ ماہیت جو ہے وہ الگ سے وجود سے ہٹ کر اپنا کوئی مصداق نہیں رکھتی ہے، بس ماہیت جو ہے ذہنی ہے، وجود جو ہے وہ خارجی ہے۔ تمام آثار کا منشا و سبب یہ وجود ہے، ماہیت جو ہے وہ امر ذہنی ہے۔ اگر ہم ماہیت کی طرف نسبت دیتے ہیں ان آثار کی تو وہ مجازی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں آگ جلاتی ہے، یہ جو ہم عرف میں یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، فلسفہ اس کو مجاز کہتا ہے۔ کہ درست ہے کہ آپ اپنے زبان میں کہہ رہے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اگر فلسفی نگاہ سے دیکھیں تو وجود ہے جو جلا رہا ہے، اور یہ وجود کیا ہے؟ آگ کا وجود ہے، وجود آگ ہے جو جلا رہا ہے، یعنی جلانے کا اثر جو ہے وہ وجود کو حاصل ہے۔ ماہیت جو ہے ہم اس محدودیت سے سمجھتے ہیں کہ جو اس وجود میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جس کا تکرار کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مطلب جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے درسوں میں نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن دوبارہ اس کو بیان کر رہا ہوں، ان مطالب کے تناظر میں جا کر آپ دوبارہ مطالب کو سنیں گے تو زیادہ مطلب سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ماہیت کو سمجھانے کے لیے عرفی مثالوں سے، عمومی مثالوں سے سمجھایا تھا مطلب کو۔ مثلا دعویٰ ہمارا یہ تھا کہ ماہیت جو ہے وہ محدودیت کا لازمہ ہے۔ اگر ایک وجود محدود ہوگا تو وہ ماہیت رکھے گا، اس کی اس محدودیت سے ماہیت ہمارے ذہن میں وجود پیدا کرتی ہے۔ محدودیت سبب ہے کہ ماہیت ہمارے ذہن میں آئے۔ اب اس محدودیت سے کس طریقے سے ہمارے ذہن میں ماہیت آتی ہے، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے عرفی مثالوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال لی تھی کاغذ کی، کہ اگر آپ کاغذ لے لیں تو وہ فقط کاغذ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو گول کاٹ دیا جائے تو وہ دائرہ کہلاتا ہے، اگر تکونی صورت میں کاٹا جائے تو وہ مثلث کہلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے مثال دی تھی۔ ایک مثال موم کی دی تھی، یا مثلا گیلی مٹی جسے گارا کہتے ہیں اس کی دی تھی، کہ بچے جب کھیلتے ہیں تو اس سے کھلونے بناتے ہیں۔ مٹی مٹی ہے، لیکن اس مٹی کو خاص قسم کی شکل دیں تو مثلا کبھی وہ کرسی ہے، کبھی وہ میز ہے، کبھی وہ بیڈ ہے، کبھی انسان ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کو ایک خاص حد دی جاتی ہے، خاص محدودیت اس کو فراہم کی جاتی ہے مٹی کو، تو ایک ماہیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ عرفی مثالیں تھی سمجھنے کے لیے، لیکن حقیقت میں جب ہم کہتے ہیں کہ ماہیت حد وجود ہے، ماہیت حد الوجود ہے، ماہیت وجود کی محدودیت سے ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تو یہاں پر حد سے مراد کیا ہے؟ یہاں حد سے مراد یہ میرا بدن کی حدود نہیں ہے کہ میرا بدن جو ہے وہ اس خاص قسم کی محدودیت رکھتا ہے، بس جب اس قسم کی محدودیت دیکھیں تو وہ انسان ہے، اگر یہ محدودیت نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں ہے نا۔ اصل میں جو کہا جاتا ہے کہ ماہیت حد وجود ہے، حد الوجود ہے، محدودیت کا لازمہ ہے ماہیت، یہ جو کہا جاتا ہے، یہاں جو حد سے مراد ہے وہ کمالات ہیں، درست ہے؟ عرفی مثال کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ ذہن قریب ہو جائے، جب ذہن قریب ہو جاتا ہے تو پھر کمال کی طرف لے آتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں ایک وجود ہے، وہ وجود فقط رشد و نمو کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرتا اپنے ارادے سے، تو اس محدودیت سے ہم پودوں کا مفہوم نکالتے ہیں کہ یہ پودا ہے، نباتات جسے کہتے ہیں، یہ ایک وجود ہے، لیکن اس کے کمال کی حد فقط رشد و نمو کرنا ہے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نباتی وجود ہے، پودوں کو نباتات کہتے ہیں کہ نباتی وجود ہے، نباتاتی ہے یہ۔ لیکن جب ہم ایک وجود کو دیکھتے ہیں کہ جو رشد و نمو بھی کرتا ہے، لیکن اپنے اس رشد و نمو کے ساتھ اپنی مرضی سے حرکت بھی کرتا ہے، چاہے تو دائیں طرف چلا جائے، چاہے تو بائیں طرف چلا جائے، چاہے تو پانی پی لے، چاہے تو اٹھ جائے، جو بھی کر لے اپنی مرضی سے حرکت کر رہا ہوتا ہے، متحرک بالارادہ ہے، اپنے ارادے کے ذریعے حرکت کرتا ہے۔ تو جب یہاں تک حد آ جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی کمال نہیں رکھتا، یہاں پر آ کر رک جاتا ہے، تو ہم اس وجود کو حیوانی وجود کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی حد جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ارادے سے حرکت کرنا، بس اس کے علاوہ کوئی اور کمال اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو ایک حد جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آ کر رک جاتی ہے حد، تو ہم اس کو حیوانی وجود کا نام دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں ایک وجود ایسا نظر آتا ہے کہ جس کے اندر رشد و نمو کرنا بھی شامل ہے، جس میں وہ اپنے ارادے سے حرکت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تعقل بھی کرتا ہے، فکر بھی کرتا ہے، تو اب یہ کمال جب یہاں تک پہنچا اور اس سے آگے پھر کمال نہیں ہے اس کا، یہاں پر رک جاتا ہے اس کا کمال، تو ہم اس کمال سے انسان ہونے کو سمجھتے ہیں۔ یعنی جو یہ کمال رکھے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور کمال نہیں پایا جائے گا، کمال یہاں رکا ہوا ہو اگر، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے۔ اگر اس سے نچلے درجے کا کمال ہوگا تو وہ حیوان ہے، اگر اس سے بھی نچلے درجے کا کمال ہوگا تو وہ نبات ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماہیت حد الوجود ہے، محدودیت کا لازمہ ہے، وہاں محدودیت سے کیا مراد ہے؟ کمالات کی محدودیت، نہ کہ باڈی کی محدودیت۔ یہ جو باڈی کی محدودیت میں بتا رہا تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا تاکہ ذہن قریب آ جائے۔ کاغذ کی مثال، موم کی مثال یا مٹی کی مثال، گیلی مٹی کی مثال جو دی تھی وہ سمجھانے کے لیے تھی کہ جب محدودیت ایجاد ہو جائے تو وہاں سے ماہیت جو ہے جنم لیتی ہے اور ہمارے ذہن میں وجود پیدا کر جاتی ہے آ کر۔ تو یہ ماہیت کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ حد الوجود ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو آپ پچھلے درسوں میں بیان کردہ مطلب اور اس درس کا بیان کردہ مطلب کو جب آپ ملا لیں گے تو مطلب آپ کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ ماہیت حد الوجود کیسے ہے اور کیا مراد ہے ہماری اس سے۔ میرے خیال میں مطلب جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے اصالت الوجود کے حوالے سے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی سوال ہے، ڈاؤٹ ہے، یا کوئی مطلب سمجھنا چاہتے ہیں مبہم رہ گیا ہے تو وہ بیان کریں تاکہ میں اگلا مسئلہ پھر بعد میں شروع کروں اس کو۔ وجود یعنی جو خارجیت رکھتا ہے، اور ماہیت یعنی جو ذہن کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ماہیت یہ چیز ہوئی نا، ان کا مطلب یہ صحیح سمجھا؟ جی ماہیت ذہن میں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے ہر تصور ہمارا ماہیت کہلائے، لیکن ماہیت جو ہے وہ ذہن میں ہوتی ہے۔ درست ہے، یعنی کہ وجود جو ہے وہ خارجیت رکھتا ہے، لیکن ماہیت خارجیت وہ ذہن میں ہوتی ہے۔ ماہیت کا صحیح سمجھا نا یہ؟ جی ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے ہے۔ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ اصالت الوجود سے کیا مراد ہے تو اس کا جو جواب ہوگا وہ یہ کہ جتنے بھی آثار ہیں وہ وجود کے ہیں، خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے، اور ماہیت جو ہے وہ ذہنی ہے۔ تو اس اعتبار سے ماہیت اعتباری کہلائے گی اور وجود اصیل کہلائے گا۔ شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ شروع ہوتا ہے جو حکمت متعالیہ کے اندر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اصالت الوجود جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے ملا صدرہ کے فلسفے میں۔ یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے بعد نوبت آتی ہے اس کی اہمیت کی، یعنی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مسئلے کا نام ہے تشکیک وجود، وجود تشکیکی۔ یعنی اگر آپ عربی کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں جو ہے لکھا ہوگا کہ وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت مشککہ، کہ وجود جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو مشکک ہے۔ اور اس کو جب ہم ایک ٹائٹل کے عنوان سے بیان کرنا چاہیں مختصر طور پہ تو کہا جاتا ہے تشکیک وجود، تشکیک وجود، کسرہ دیتے ہیں پھر اس کے اندر۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسائل ہماری جو معرفت کی دنیا کے ہیں وہ
اسی مسئلے کے ذریعے حل ہوتے ہیں. چونکہ بنا یہ ہے ہماری اس سلسلے میں، یہ جو ہمارا مقدماتی سلسلہ چل رہا ہے، کہ اس میں ہم نے فقط تصور بیان کرنا ہے کہ ایک مسئلہ ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا. اب اس مسئلے کو ہم نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے استفادہ کرنا ہے، کس طریقے سے باقی مکاتب فکر کے ساتھ اس کو کمپیریزن کرنا ہے، یہ والے مطالب جو ہیں وہ بعد میں کیے جائیں گے. ابھی جو ہے وہ آپ کی توجہ مسئلے کو فہم کے کرنے کے اوپر ہونی چاہیے کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. اب اس مسئلے کی ہماری زندگی میں کیا افادیت ہے، یہ پھر بعد کے مسائل ہیں کہ انشاءاللہ یہ تسلسل اگر اسی طریقے سے چلتا رہا اور خدا نے توفیق دی تو آپ کو بیان کیا جائے گا کہ ایک ایک مسئلے کے اوپر کیا کیا ثمرات مترتب ہوتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان سے کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں اپنی فردی اور اجتماعی زندگی میں، اور اپنی معرفتی دنیا کے اندر اور باقی مکاتب فکر سے ہم کس طریقے سے کمپیریزن اس کو کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری آئیڈیالوجی اور ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ ٹھیک ہے یا باقی مکاتب فکر کا، کہ یہ پھر بعد والے مسئلے ہیں. تشکیک وجود دوسرا مسئلہ ہے ملا صدرہ کے فلسفے کا اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ ہے کیا؟ ابھی تک ہم نے ایک مطلب کو ثابت کیا، وہ یہ کہ خارج میں ایک حقیقت ہے. ہم سوفسطائی نہیں ہیں. سوفسطائی کون تھے؟ کہ جو حقیقت کے منکر تھے، جو کہتے تھے کہ حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ تفصیل سے اس پہ بات ہو گئی ہے، دوبارہ تکرار نہیں کروں گا. ہم نے آ کر وجدانی طور پر یہ بات ثابت کی کہ حقیقت ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں چل کے ہم نے یہ بات ثابت کی کہ یہ جو حقائق ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو ہمیں حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، یہ کس سنخ سے ہیں؟ تو ہم نے کہا یہ ہستی ہیں، یہ وجود ہیں. ماہیت جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر ہے. ماہیت جو ہے یہ خارج میں وجود کی طرح نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ماہیت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ وجود ہے. تو بس یہاں تک دو مرحلے طے ہو گئے، ایک حقیقت ہے، دوسرا اس حقیقت کو ہم وجود کہتے ہیں، اور یہ وجود کی سنخ سے ہے. کیونکہ خارجی جو چیز ہے وہ خارجی ہونا اس کا ذاتی ہے، متشخص ہونا اس کا ذاتی ہے. تو لہٰذا یہ کس کی حقیقت ہے؟ وجود کی. تو لہٰذا خارجی چیزیں جو ہیں وجود ہیں. اب یہاں پر آ کر یہ بحث آتی ہے کہ چلیں یہاں تک بات ثابت ہو گئی کہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہم وجود کہتے ہیں. تو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ہم خارج میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، کتاب ہے، پنکھا ہے، دیوار ہے، کتابیں ہیں، یہ مختلف حقیقتیں میرے سامنے موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف حقیقتیں ہیں، کثرت ہے، کثیر ہیں یہ چیزیں. ظاہری سی بات ہے کثیر ہی ہیں. لیپ ٹاپ الگ چیز ہے، موبائل الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں، پنکھا الگ ہے. جب الگ الگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کثیر ہیں، یہ کثرت پائی جاتی ہے، متعدد ہیں. اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ یہ جو ہمیں کثرت نظر آ رہی ہے میرے حواس کے ذریعے، جس کو میں درک کر رہا ہوں کہ یہ کثیر ہیں، متعدد ہیں، یہ کثرت حقیقتاً موجود ہے یا نہ؟ بلکہ خارج میں وحدت ہے، فقط کثرت نام کی کوئی چیز نہیں. یہ جو مجھے کثیر چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ میرا وہم ہے، میرے حواس کی خطا ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کے حواس غلطی کرتے ہیں. مثلا آپ اگر موٹر وے کے اوپر جا رہے ہوں تو آپ نے حتماً یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ جب دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پانی نظر آتا ہے. واقعاً آپ کی آنکھ اس کو پانی دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر انسان جو ہے وہ آگے قدم نہ بڑھائے تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ پانی نہیں ہے، کیونکہ اس کو آنکھ جو ہے وہ پانی دکھا رہی ہے. یہ تو پھر آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ میں غلط سمجھا ہوں، میری حس نے غلطی کی ہے. کب؟ کہ جب آپ چلتے جاتے ہیں وہ پانی آنے کا نام نہیں لیتا.
تو پھر انسان یہ تصور کر لیتا ہے کہ نہیں، پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میری آنکھ جو ہے، میری جو دیکھنے کی حس ہے وہ خطا کر رہی ہے۔ تو یہ یہاں پر اب یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جو ہمیں خارج میں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں، کثرت نظر آ رہی ہے، جو یہ کثرت حقیقتاً وجود رکھتی ہے جس طرح کہ مجھے نظر آ رہی ہے، یا نہ کثرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ میرے حس کی خطا ہے۔ خارج میں فقط وحدت ہے، سب ایک ہیں، اور کثرت جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک خیالی ہے، میرے حس کی خطا ہے۔ تو اب کیا کریں یہاں پر؟ تو یہ ایک مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے۔ تین جواب دیے گئے ہیں، یا تین نقطہ نگاہ پائے جاتے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ کون سے مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کہ آیا یہ جو حقیقتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، جو متکثر ہیں، کثرت رکھتی ہیں، متعدد ہیں، تعدد ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے یا میرے حواس کی خطا ہے؟ اس کے جواب میں تین نقطہ نگاہ سامنے آئے۔ ایک نقطہ نگاہ جو ہے وہ عرفاء کا ہے، ایک فلسفہ مشاء کا ہے، اور تیسرا حکمت متعالیہ کا ہے، یعنی ملا صدرہ کا ہے۔ عرفاء قائل ہیں کہ خارج میں جو کچھ ہے وہ وجود ہے، اور وہ وجود خدا کی ذات ہے۔ کثرت جو ہے وہ وجود میں نہیں پائی جاتی۔ اب یہاں پر عرفاء کے اندر دو گروہ سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ ہے کہ جنہوں نے عرفانی نظریے کو سمجھنے میں غلطی کی، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے صحیح نظریے پر باقی رہے اور اس کو صحیح طریقے سے بیان کرتے رہے۔ معمولاً جنہوں نے عرفانی نظریے کو صحیح نہیں سمجھا ان کو کوڈ کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ قائل تھے کہ کثرت نام کی کوئی چیز خارج میں نہیں ہے، کثرت ہمارے حواس کا دھوکہ ہے، کثرت وجود میں نہیں پائی جاتی ہے، خارج میں فقط وحدت ہے، خارج میں فقط وجود ہے، اور وہ وجود بھی فقط خدا ہے، اور اس وجود سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور جو کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کثرت وہمی ہے۔ بعض اوقات ایک مثال دی جاتی ہے، یہ جو بعض عرفاء نے غلط نظریہ انتخاب کیا تو اس کی تبیین میں، وضاحت میں وہ ایک مثال لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ٹیرے انسان کو اگر آپ لیں، ٹیرا آپ نے دیکھا ہوگا، اب اس کو انگلش میں یا دوسری زبانوں میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ٹیرا انسان کہتے ہیں اس کو۔ اگر اس کو لے لیں تو اس کو ایک کے دو تین چار نظر آتے ہیں، یا مثلا انسان کو اگر ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو انسان انہی حواس کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے ایک چیز کو ہی دو تین چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عرفاء ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کثرت کو دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹیرے انسان کی مانند ہیں، کہ جس کو عربی میں احول کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہر کوئی اپنی زبان میں اس کو ترجمہ کرے گا، بہرحال ضروری نہیں ہے کہ احول ہے، ٹیرا انسان ہے، کثرت ہے نہیں ہے، اس کو نظر آ رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ وحدت ہے، واحد ہے، وحدت وجود اور وحدت موجود کے قائل تھے۔ فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے خدا۔ باقی سب جو ہے کثرتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ وہم و گمان ہے۔ یہ ایک نقطہ نگاہ جو وہ سامنے آیا، لیکن یہ غلط صوفیوں کا نظریہ تھا، عرفاء کا نظریہ تھا، کہ جس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اس کے مقابل میں جو حقیقی عرفاء ہیں اور جنہوں نے نظریہ کو صحیح سمجھا ہے وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجود ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے، باقی سب اس کے مظہر ہیں، اس وجود کے مظہر ہیں، اس وجود کے ظہورات ہیں، ظہور ہے اس کا، مثلا میں، آپ، کائنات، سب یہ ظہور ہیں، مظہر ہیں کس کے؟ وجود کے، کہ جو خدا ہے۔ بہرحال یہ ایک اپنی جگہ تفصیل کی ضرورت ہے، عرفانی درس کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا، یہاں پر مقام نہیں ہے اس مطلب کو بیان کرنے کا، فقط ایک نقطہ نگاہ کے عنوان سے بیان کیا۔
بس ایک غلط صوفیوں کا نقطہ نگاہ سامنے آئے گا جنہوں نے کہا کہ کثرت نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے، وہ وہمی ہے، جہان کے اوپر وحدت حاکم ہے، وحدت ہے، واحد ہے ہر چیز، اور وحدت سے ہٹ کر کوئی چیز موجود نہیں۔ دوسرا جو نقطہ نگاہ تھا وہ ہے مشاء کا، فلسفہ مشاء۔ مشائی قائل ہیں کہ جہان کے اوپر کثرت حاکم ہے، وحدت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر ہے، خارج میں وحدت نہیں ہے، خارج میں فقط کثرت ہے۔ ہر ایک وجود دوسرے وجود سے بالکل جدا ہے، ان کا کسی بھی چیز کے اندر اشتراک نہیں پایا جاتا، خارج میں کسی قسم کا آپس میں ان کا کوئی اشتراک نہیں پایا جاتا۔ میرا وجود آپ کے وجود سے بالکل الگ تھلگ ہے، 1% سے بھی نیچے ہمارا آپس میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ وجودی طور پر بات ہو رہی ہے، ذہنی اور مفہومی طور پہ نہیں۔ آپ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں اور آپ مشترک ہیں، کس کے اندر؟ انسان کے اندر۔ تو یہ جو انسان کے اندر ہم مشترک نظر آ رہے ہیں یہ ذہنی طور پر ہے، خارجی وجود کے اندر آپ کا اور میرا وجود بالکل جدا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا وجود کسی چیز میں وحدت نہیں رکھتا ہے، کثرت ہی کثرت پائی جاتی۔ ہم اس کو اصطلاحی زبان میں اگر میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ تمام موجودات متباین بتمام ذات ہیں۔ متباین منطقی اصطلاح ہے، علم منطق جس نے پڑھی ہوگی اس کے لیے مطلب واضح ہے۔ یہ تباین کار فرما ہے، میرا موبائل کا وجود آپس میں مشترک نہیں ہے، میرا اور آپ کا وجود مشترک نہیں ہے، لیپ ٹاپ کا وجود دوسرے لیپ ٹاپ سے مشترک نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا وجود ہے، متشخص ہے، اور ان کے درمیان کسی قسم کی وحدت نہیں پائی جاتی ہے، کثرت حاکم ہے، کار فرما ہے۔ بس ایک جو یہاں پر نتیجہ نکلا وہ یہ کہ نقطہ نگاہ جو سامنے آیا وہ فلسفہ مشاء کا ہے، وہ قائل ہیں کہ کثرت حاکم ہے، وحدت جو ہے وہ خارج میں نہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ ایک مفہوم کو ہم لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مفہوم اس پر صدق کر رہا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے کہ آپ اور میں مشترک ہیں اسٹوڈنٹ ہونے میں، آپ بھی اسٹوڈنٹ میں بھی اسٹوڈنٹ، تو یہ جو وحدت ہے یہ وحدت اس کی وجود کے اندر نہیں پائی جاتی ہے بلکہ ہم نے ایک مفہوم لیا ہے اس کے اندر سے، اور اس مفہوم کے ذریعے ہم اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے مشترک قرار دیتے ہیں، وائلہ حقیقت میں وجودی طور پر جو ہے وہ مشترک نہیں ہے ہم۔ تو پس فلسفہ مشاء کے نزدیک وجودات جو ہیں، موجودات جو ہیں وہ متباین بتمام ذات ہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ تیسرا جو نقطہ نگاہ سامنے آتا ہے وہ آتا ہے ملا صدرہ کا۔ ملا صدرہ کہتا ہے کہ اس جہان کے اندر وحدت بھی حقیقی ہے اور کثرت بھی حقیقی ہے۔ عرفاء کہتے تھے کہ کثرت حقیقی نہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن کا، ہمارے حس کی غلطی ہے، اور کثرت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ملا صدرہ نے ان کے مقابل میں یہ نظریہ دیا کہ کثرت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ واقعاً کثیر ہے، اسی طریقے سے ہے کثرت، لیکن وحدت بھی پائی جاتی ہے خارج میں۔ یہاں پر فلسفہ مشاء کا جو ہے وہ رد کیا ہے۔ فلسفہ مشاء کہتے تھے وحدت فقط ہمارے ذہنی ہے، مفہوم کے اندر فقط وحدت پائی جاتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو ایک مفہوم میں جمع کر لیتے ہیں، وإلا خارج میں وجودی اعتبار سے ان کے درمیان کوئی آپس میں ارتباط نہیں پایا جاتا ہے۔ ملا صدرہ کہتا ہے کہ وحدت در عین کثرت، کثرت ہونے کے باوجود وحدت بھی ہے۔ یہی اشیاء جو آپ کو کثیر نظر آ رہی ہیں یہ واحد بھی ہیں۔ اس کو ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، اور اس کو مختصر کر کے اگر بیان کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ تشکیک وجود، کہ وجود کا جو یہ اختلاف ہے، یہ جو وجود ہمیں کثیر نظر آ رہے ہیں یہ کثرت کیا ہے؟ تشکیکی ہے، وجود میں تشکیک پائی جاتی ہے۔ تو بس یہ ایک نقطہ نگاہ سامنے آیا۔ اس کے اندر بہت ساری وضاحتیں ابھی پائی جاتی ہیں کہ دینی چاہیے، مختلف مثالیں دوں گا، اور فلسفہ مشاء نے کیوں نظریہ یہ اختیار کیا اس کی وجہ جو ہے وہ عرض ہونے والی رہتی ہے۔ چونکہ میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے اور مطالب چونکہ تھوڑے سے مشکل ہیں، تو لہٰذا اتنا کافی ہے۔
باقی مطالب انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، اور تشریح وجود کے تصور کو کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور ملا صدرہ اس کے اندر کہنا کیا چاہتا ہے، وہ پھر اگلے درس میں اس کو کامل کریں گے۔ آپ سے جو ہے وہ تقاضا بھی ہے کہ ان مطالب کو دقت سے سنیں، دقت سے لکھیں، اور جو سوال ہو، کوئی ابہام ہو تو حتماً جو ہے وہ سوالات کے ذریعے اس کو برطرف کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اور بہترین طریقے سے آپ اس کلاس سے استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔